बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कहते हैं कि किसी भी मुआशरे के लिए तालीम इतनी ही ज़्यादा अहम है जितनी कि हमारे जिस्म व जान के लिए रीढ़ की हड्डी की जो हैसियत है वही तालीम की मुआशरे में है। जितना ज़्यादा तालीम याफ्ता मुआशरा होगा उतना ज़्यादा तहजीब याफ्ता भी होगा, उतना ज़्यादा उसके मुआशी स्ट्रक्चर में, उसके समाजी स्ट्रक्चर में बेहतरी आएगी। तालीम को प्राइमरी लेवल एजुकेशन, सेकेंडरी लेवल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में डिवाइड किया जाता है और साथ ही टेक्निकल एजुकेशन भी शामिल है। आज तालीम के इस पूरे मौजू पे बात करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर आमिर सईद साहब, जो कि बहुत ही काबिल, बहुत तजर्बाकार उस्ताद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, और उनके क्रेडिट पे बहुत सारा रिसर्च वर्क भी है। बहुत सारे तलबा को उन्होंने तालीम के जेवर से आरास्ता किया। तो हम उन्हें अपने प्रोग्राम रियलिटी टॉक में खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है कि आपने इतने अहम मौजू के लिए मुझे मदऊ किया और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आपने इतने अच्छे और अहम टॉपिक पे आज का प्रोग्राम प्लान किया है। सर, प्रोग्राम का आगाज करते हैं और मैं आपसे बात करना चाहूँगा ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन के हवाले से कि हुकूमत ने कई सालों में बहुत सारे इक़दामात लिए, मुख्तलिफ इदारे बनाए, ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन कमीशन बनाया। उसके तहत यूनिवर्सिटियों को रेगुलेट किया गया, तलबा के लिए वज़ाइफ का बंदोबस्त किया गया। तो थोड़ा सा ज़रा हायर एजुकेशन की अहमियत और उसमें जो रिसर्च वर्क करवाया गया, जो भी अच्छाइयाँ की गई, उस पर ज़रा रोशनी डालिए प्लीज़। जी, हमारा मुल्क, जैसे कि आपको पता है कि 47 में हम कॉलोनियल दौर से आज़ाद हुए और उसके बाद से कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो कि ब्रिटिश दौर में बनाई गई थी उसके अंदर जो इंडिजिनस नॉलेज के हवाले से कुछ एफर्ट्स वगैरह शुरू हुई। शुरू में जो इदारा हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता था वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन था और उसके बाद फिर एक बड़े पैमाने पे मुशर्रफ दौर में 2001 में और 2000 के अंदर रिफॉर्म्स हुए, हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स। और ये जो रिफॉर्म्स हैं ये उस वक्त से लेकर अब तक की जो जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं उसको उस पर असरअंदाज हो रहे हैं। जैसे कि इस दौरान बहुत सारे पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप दिए गए, साइंस में भी, सोशल साइंस में भी। उसके बाद ये है कि इसके अंदर टीचर्स के लिए टीटीएस प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें टेन्योर ट्रैक के ऊपर टीचर को भर्ती किया जाता था और उनसे एक्सपेक्टेशन थी कि वो रिसर्च को अपना मेन फोकस बनाएंगे और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहा गया कि उनको अलग रखा जाएगा। इसी तरह ये जो हमारे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में बीएस प्रोग्राम्स का आगाज़ हुआ 4 साल, ये भी उन्हीं रिफॉर्म्स के अंदर हुआ। और इसके साथ साथ एक रिफॉर्म जिसकी आजकल बड़ी बाज़गश्त है वो है यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी के हवाले से जो अमेंडमेंट बिल है उस पे भी काफ़ी ज़्यादा आजकल जी, बात उस पर हम बहुत तफसील से बात करेंगे। इसमें जी, सर मैं जानना चाहूँगा कि क्या हमारी हायर एजुकेशन की ये जो पॉलिसीज़ हैं और जिस तरीके से इस निज़ाम को बनाया गया और चलाया गया, अभी एक मॉडल यूनिवर्सिटीज एक्ट आया है 2020। ये एक्ट क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्या ये हायर एजुकेशन को बेहतर बनाने में कोई मुआविन साबित होगा? मैं चाहूंगा इस पे जरा अगर आप अपनी माहिराना राय दीजिए। पहले हमें इसकी फाउंडेशंस बताइए, बैकग्राउंड्स बताइए। जी, बिल्कुल। बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैकग्राउंड के बगैर हमें इस सारे मसले की समझ नहीं आएगी। देखें, एजुकेशन जो है जब हम उसको देखते हैं तो एजुकेशन बेसिकली इल्म का हसूल है, इल्म हासिल करना है। और जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ मामलात करते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं, हम कारोबार करते हैं, हम शादियाँ करते हैं, हम सफ़र करते हैं, हम बहुत सारे मामला ज़िंदगी में जो कर रहे होते हैं, तो हर काम को अच्छी तरह से करने के लिए और बेहतर तरह से करने के लिए हमें इल्म चाहिए होता है। तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं और स्कूल और कॉलेजेस, ये इनका काम ये होता है कि ये इल्म को अवाम तक पहुँचाते हैं।
اچھا، اب جو یہ تو عمومی ایک مقصد ہو گیا تعلیم کا. جب ہم ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو جو اسکول اور کالجز جو ہیں وہ کسی بھی سبجیکٹ میں ایک آدمی کو اس سبجیکٹ کے ماسٹرز لیول تک پہنچا دیتے ہیں. یعنی کہ جو بھی سبجیکٹ کے اندر علم اب تک ڈیولپ ہوا ہے وہ علم جو ہے اس میں وہ آدمی ماسٹر بن جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو علم کو تخلیق کرنے کا عمل جس میں ہم ایم فل لیول پہ اور پی ایچ ڈی لیول پہ کام کرتے ہیں، اس کے اندر یہ ہائر ایجوکیشن میں جا کے علم کی مزید تخلیق کا کام ہوتا ہے. یعنی کہ جو کام پہلے کیا ہوا ہے اس سے آگے بڑھ. تو یہ اس حوالے سے اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر کسی ملک نے ترقی کرنی ہے کسی بھی ایریا میں، تو جب تک وہ اپنے لوگوں کو خود ڈیولپ نہیں کرے کہ وہ اس علاقے کے ماحول، اس کی ہسٹری، اس کے وسائل، اس کے مسائل، اس کا موسم، اس کے حالات کے مطابق جب تک نالج کو کریٹ نہیں کیا جائے گا، تب تک وہ نالج جو یونیورسٹیوں میں کریٹ ہو رہا ہے وہ نالج وہاں کے لوکل مسائل کو حل نہیں کر سکے گا. اچھا، اب یہ تو ایک عمومی سی اس کی بات ہوگی. میں تعلیم کے حوالے سے اقبال کے چند شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ تعلیم کے ایک بہت ڈفرینٹ پہلو کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک انگریز نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی. اقبال کی نظم ہے نصیحت کے نام سے، اس کے کچھ 3-4 اشعار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب 2-3 شعروں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر. اب یہ بات کہہ کے میں جس طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تعلیم اتنا زبردست کام کرتی ہے کہ وہ معاشرے کی تعلیم کی تخلیق کرتی ہے، اس کے اندر نئے آئیڈیاز لے کے آتی ہے، اس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہاں تعلیم چونکہ ہمیں سکھاتی ہے. مطلب اگر ایک سچی بات ہے اور تعلیم ہمیں سکھائے کہ یہ سچی بات ہے تو ہمیں وہ سچی بات سمجھ آ جائے گی. لیکن اگر ہمیں کسی جھوٹ کو یہ کہہ کے سکھایا جائے کہ یہ سچی بات ہے تو ہم اس کو بھی لے لیں گے. تو دوسری سچویشن میں جو تعلیم ہوگی وہ تخریبی ایک کیپیسٹی میں چلی جائے گی اور ایک تخریب کرے گی. تو یہ جو اقبال نے بات کی تھی کہ تعلیم کی جو صلاحیت ہے کہ جب کوئی آدمی اس تعلیم کے تیزاب سے گزرتا ہے تو وہ بالکل سافٹ ہو جاتا ہے اور اس کو آپ پھر جس طرح سے مولڈ کرنا چاہیں مولڈ کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہ جو صورتحال ہے اس کے بعد میں اب آگے آتا ہوں کہ جو ہمارا جو ایک انٹرنیشنل جو پولیٹیکل جو سینیریو تھی کہ جب یہ 9/11 ہوا تو 9/11 کے بعد امریکہ بہادر کی جو نظر کرم پاکستان کے اوپر آپ کو جیسے پتا ہے کہ پڑی، اور ہم نے اس کے اندر اس جنگ کو بھی ہم شامل ہونا پڑا ہمیں. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ امریکنز کا اور باقی بھی ادروائز بھی جو بھی طاقتور ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیرٹ اینڈ سٹک دونوں طرح کی پالیسیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں. تو جہاں انہوں نے سٹک اڈاپٹ کی وہاں انہوں نے یہ چاہا کہ ہم کیرٹ کے ذریعے یعنی کہ گاجر کے ذریعے ہم جو ہے یہاں کے ایجوکیشن کے جو میدان ہے اس کو بھی اپنے کنٹرول میں کریں. تو چنانچہ 2001 میں غالباً 2001 میں ٹریشری ایجوکیشن ریفارمز کے نام سے $350 ملین کے قرضے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ریفارمز اڈاپٹ کیے. اور یہ جو ریفارم جو ابھی آپ ایکٹ کی بات کر رہے تھے، امینڈمنٹ کی بات کر رہے تھے، یہ ایکٹ جو ہے یہ 2001 میں بھی اس وقت اناؤنس کیا گیا کہ یہ یونیورسٹی ماڈل ایکٹ جو ہے یہ انٹروڈیوس کیا جائے گا، اور اس کے تحت انہوں نے اس وقت بھی یہی کہا کہ یونیورسٹیز کی جو اٹانومی ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے اندر جو ٹیچر جو ہیں جو اپنے ریسرچ کی بیسس پہ اور تحقیق کی بیسس پہ جو نئی بات اور ڈفرینٹ باتیں کرتے ہیں ان سے ان کو مطلب روکا جائے، کہ ان کو محدود کیا جائے کہ جو بھی ایک پاورفل کی جو لائن ہے اسی کو ہی اڈاپٹ کیا جائے. اس وقت کی کافی احتجاج ہوا اور اس کے بعد جو ہے اس کو پینڈ کر دیا گیا.
اچھا، اب کافی عرصے کے بعد یہ ایک دفعہ دوبارہ جو ہے سرفیس ہوا ہے، اور اس کے اندر یہ میں چونکہ ریفرنس دے رہا ہوں کہ یہ وہی ریفارم ہے کہ اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جو ہائر ایجوکیشن کمیشن جو سنڈیکیٹ ہے، اس سنڈیکیٹ کے اندر یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کا ایک ممبر ہوگا. اب یونیورسٹی گرانٹس کمیشن جو ہے یہ ایچ ای سی کے آنے سے پہلے ادارہ تھا. تو جب یہ چیز کدھر سے آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی مسودہ ہے جس کو وہاں سے اٹھایا گیا ہے اور چند اس کے اندر ایک دو چیزیں چینج کر کے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے اس کو دوبارہ کیا جائے. اور جو میں سمجھتا ہوں، میرا جو اس میں تھوڑی سی جو سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم جو ہیں اس وقت فائنینشلی طور پر بڑے کنسٹرینٹ ہیں، اور ہمارے ملک کو ہمارے جو حکمران ہیں ان کو مجبوراً مالیاتی اداروں کی طرف رجوع کرنا پڑ رہا ہے مزید قرضوں کے لیے. یہ جو ریفارمز آئے تھے، یہ انہی ریفارمز کے جو ایجوکیشن ریفارمز کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی انہی ریفارمز کے ایجنڈے کے تحت آئے تھے. اور جب اس وقت حالات ایسے نہیں تھے تو اس کو بیک برنر پہ ڈال دیا گیا. اب جب ہم نے یہ دوبارہ جو اس کو مانگے ہیں، قرضے وغیرہ مانگے ہیں، تو انہوں نے اپنا جو ایجنڈا ہے وہ آگے کر دیا. تو یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل سینیریو سے اس طرح سے چیز جڑی ہوئی. سر آپ نے بہت ہی تفصیل سے اس کی بیک گراؤنڈ کو ایکسپلین کیا. ایک بہت بڑا طبقہ اور تھنک ٹینکس 2 پوائنٹ سامنے رکھتے ہیں، اس پہ بھی میں آپ کی ماہرانہ رائے جاننا چاہوں گا. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی وائس چانسلرز ہیں یونیورسٹیز کے، وہ ایکیڈیمیشینز ہیں. ان کا کام ساری عمر ریسرچ کرنا، پڑھنا لکھنا رہا ہے. وہ انتظامی امور میں زیادہ کامیاب ثابت نہیں ہو سکتے. دوسرا پوائنٹ جو وہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ زیادہ تر سرکاری یونیورسٹیوں میں لابی سسٹم اور پالیٹکس چلتی ہے، جس سے حقدار جو پروفیسرز ہیں ان کو بھی مشکلات پیش آتی ہیں، اور کئی لوگوں کا حق مارا جاتا ہے، کئی لوگوں کے کیریئر کو نقصان پہنچتا ہے. اس لیے اگر باہر سے کوئی بھی انتظامی امور کا ماہر وہاں پہ لگایا جائے گا تو یونیورسٹیاں ڈیفینیٹلی ترقی کریں گی. اس میں آپ کے کومنٹس جاننا چاہوں گا سر. جی، بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کی اس بات کو جو گورننس کے ایک ریسرچ سٹینڈ سے جوڑوں گا، اور وہ یہ ہے کہ بیسیکلی اگر ہم اپنے گورننس سٹرکچر کو دیکھیں تو ہمارے گورننس سٹرکچر کے اندر سول اور ملٹری بیوروکریسی اور اس کے بعد جو جوڈیشری، یہ 3 ادارے ہیں جو کہ بہت سٹرونگ ہیں، اور ان کی جو بنیاد تھی، جو بنیادیں ان کی جو ہیں وہ ہمیں کلونیلزم کے اندر ملتی ہیں. اچھا، اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو برٹش گورنمنٹ، جس کو جو کلونیل گورنمنٹ کہا جاتا ہے، بہت سارے ریسرچرز نے اس پہ بات کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو برٹش جو تھے وہ یہاں آئے تھے لوٹ مار کرنے کے لیے، اور ان کو جس طرح کی ایڈمنسٹریشن چاہیے تھی وہ بہت سمپل اور جنرل ایڈمنسٹریشن چاہیے تھی. تو چنانچہ جو سول سرونٹس ہوتے تھے ان کی ایک جنرل ٹریننگ ہوتی تھی، اور ان کی کوئی اسپیشلائزڈ ایریا کی ٹریننگ نہیں ہوتی تھی. ان کو جنرلی ٹرین کر دیا جاتا تھا اور پھر وہ ان کو مختلف اداروں کے اندر لگایا جاتا تھا. لیکن یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو کلونیل ایڈمنسٹریشن تھی اس وقت نہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کوئی ڈیولپڈ تھا، نہ ہماری کوئی انجینئرنگ بہت اچھی تھی، نہ اکنامکس کے حوالے سے، نہ ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی ادارے اسٹرانگ تھے. سارا زور جو تھا وہ 2 فنکشنز پہ تھا جو کہ بڑی کتابوں کے اندر آپ کو عام مل جاتا ہے. وہ اس گورننس کے 2 مین فنکشن میں تھے. ایک پہلا فنکشن جو تھا وہ تھا مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر، اور دوسرا تھا ریونیو کلیکشن. یہ جتنے بھی آپ کی جو بیوروکریسی ہے ان کے مین فنکشنز میں یہ شامل ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہوتا تھا، اور اسی کے لیے ان کی ٹریننگ کی جاتی تھی. ان کو ایسے لوگوں کو دیا جاتا تھا جو یہ 2 کام بہتر کر سکیں. اچھا، جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد ایک ملک آزاد ہوا. ملک کے آزاد ہونے کے بعد جو لوگ تھے جو اس ملک کے، ان کی ضرورتیں بڑھی. ان کو لوگوں کو ایجوکیشن بھی چاہیے تھی، ان کو ہیلتھ بھی چاہیے تھی، ان کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بھی بننے تھے، ان کے اور ادارے بھی بننے تھے. تو چنانچہ اس کے اندر جب وہ ملک میں ادارے وہ بننے شروع ہوئے اور یونیورسٹیاں بننی شروع ہوئیں، ہاسپٹل بننے شروع ہوئے. بائی دا وے میں آپ کو سر رائے بتا دیتا ہوں کہ میرا جو ریسرچ ہے وہ پی ایچ ڈی میں نے ہیلتھ ریفارم میں کی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کا ذکر کرتا ہوں کہ پورے بر صغیر میں
کوئی بھی ایک ہیلتھ انسٹیٹیوشن عوام کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. یہ یا تو سول اور ملٹری بیوروکریسی کے لیے علیحدہ انہوں نے ادارے بنائے ہوئے تھے ہاسپٹلس کے, اور یا پھر کچھ فلنتھراپسٹ نے, گنگا رام, میو اور اس طرح کے ادارے بنے تھے. گورنمنٹ کے لیول پہ عوام کے لیے کوئی ادارہ نہیں. جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد یہ ادارے کچھ گورنمنٹ نے اور بنائے اور یہ بنے, تو اب یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ یہ جو ٹیکنیکل ادارے ہیں, جیسے کہ تعلیمی ادارے ہیں, جیسے کہ ہاسپٹلز ہیں, جیسے کہ انجینئرنگ کے ادارے ہیں, جیسے کہ اکنامکس کے ادارے ہیں, ان اداروں کی ہیڈ کون کرے اس کو. تو اس پہ ایک ڈیبیٹ ہو گئی, اور اس ڈیبیٹ کو کہتے ہیں جرنلسٹ ورسز اسپیشلسٹ ڈیبیٹ. جو بیوروکریسی کی جو پچھلی سی ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی, اس میں یہ بات کی گئی کہ یہ جو چونکہ لوگ ہیں یہ انتظامی معاملات میں یہ بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں, تو چنانچہ انہی کو ان اداروں کو چلانے دینا چاہیے. لیکن یہ جو سوچ تھی, اس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان کی ٹریننگ جس بنیادوں پہ ہوئی ہے کہ ریونیو کلیکشن اینڈ مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر. یہ جو ادارے ہیں یہ ٹیکنیکل ادارے ہیں, جیسے تعلیم ہے, تعلیم کے اپنے معاملات ہیں, اپنے مسائل ہیں, ریسرچ کیسے کرنی ہے, ریسرچ کے کلچر کو پروموٹ کیسے کرنا ہے, اسٹوڈنٹس کے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے. یہ ایسا بندہ جو ریسرچ تعلیم کے معاملات سے نابلد ہو, اس کے لیے ان ساری ٹیکنیکلٹیز کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ بہت ایک سپرفیشل سا آرگومنٹ ہے کہ جی جو بھی جرنلسٹ ہے وہ آ کے تعلیمی معاملات کو کر لے گا. ٹھیک ہے, کچھ معاملات میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن کر سکتا ہے, لیکن بہت سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں تعلیمی معاملات سے اور ادھر سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو اس حوالے سے یہ کوشچن رکھوں گا سامنے عوام کے بھی, کہ کیا ہمارے جو پرپوز کیا جا رہا ہے کہ سنڈیکیٹ کے سے وائس چانسلر کی ہیڈشپ کو ہٹا دیا جائے گا اور اس کی جگہ پہ کسی ریٹائرڈ جج کو, ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو, یا ریٹائرڈ وی سی کو, یا کسی اور بندے کو جس کو گورنمنٹ پسند کرتی ہے اور جس نے اپلائی بھی نہیں کیا, اگر اس کو سرچ کمیٹی سمجھتی ہے تو وہ اس کو بھی وی سی لگا سکتی ہے. تو پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارا بیوروکریسی کا اور عدلیہ کا جو مطلب جو اپنے میدان میں ان کے جو کارنامے ہیں وہ بہت شاندار ہیں کہ وہ اپنے وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد وہ ایجوکیشن کے اندر آنا شروع کر دیں. یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو لوگ تعلیمی معاملات کے حوالے سے, یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ ہم حل کی طرف آتے ہیں. پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تمام چیزوں کو آپ نے ایکسپلین کر دیا, اب اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ یہ جو ماڈل یونیورسٹی ایکٹ 2020 ہے, کیا یہ سارے کا سارا قابل قبول نہیں ہے؟ اساتذہ کے کیا ایشوز ہیں جو اس پہ احتجاج ہو رہا ہے, اور کون سی ایسی شکیں ہیں وہ اگر نکال دی جائیں تب یہ قابل قبول ہو سکتا ہے اور فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ ذرا اس پہ پریکٹیکلی ذرا روشنی ڈالیے. جی, اصل میں نا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اب آپ کو تھوڑا سا نا امریکہ اور یو کے کے اندر جو یونیورسٹی کا جو رول ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم ادھر آتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یونیورسٹیز کا کام تعلیم جو ہے نا اس کو پروموٹ کرنا ہے اور علم کو ڈیولپ کرنا ہے. جو کونڈولیسا رائس تھی, شی واز اے پروفیسر اور شی واز این ایکسپرٹ ان رشین افیئرز. تو جب پریزیڈنٹ غالباً اوباما وین ہی وزٹڈ رشیا, تو وہ کونڈولیسا رائس کو اپنے ساتھ لے کے گیا, غالباً بش تھا, غالباً بش کے ساتھ, وہ اس کو ساتھ لے کے گیا اور اس نے کہا کہ جی یہ ہماری جو ایکسپرٹ ہے رشین افیئرز کے حوالے سے, یہ ہماری ایکسپرٹ ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں کے جو ایکڈیمیشینز ہیں وہ کسی بھی ایک ایریا میں ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں اور پھر گورنمنٹ جو ہے ان کی ان ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھاتی ہے. اور اسی طرح جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے گورنمنٹ کو تو وہ ٹی او آرز ڈیولپ کرتے ہیں اور ایک پورا پرپوزل بنا کر جو کنسرنڈ ایریا کے جو پروفیسرز ہیں یونیورسٹیز کے, ان کو وہ دیتے ہیں کہ جی اس ایریا میں آپ ہمیں ریسرچ کر کے بتائیں کہ یہ اس کا کیا حل ہونا چاہیے, اور ساتھ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے. اور وہ پھر جو یونیورسٹیز ہیں, وہ جو پروفیسرز ہیں, وہ ان اپنے لوگوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں اور وہ اسکالرشپ ان ایریاز میں ریسرچ کر کے پھر گورنمنٹ کو فنڈنگ دیتے ہیں, اور اس دوران وہ ایک دو لوگوں کو ریسرچ کے ذریعے اس ایریا میں ڈیولپ کر لیتے ہیں, اور بعد میں پھر وہ لوگ ان ایریاز میں گورنمنٹ کو کنسلٹنسی دیتے ہیں. اب یہ ایک اس طرح کا امپورٹنٹ ترین رول ہے جو کہ گورنمنٹ کا اور جو یونیورسٹیز کا ہے.
اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے مسئلے کے اندر آپ کو میں بتاؤں کہ جو میرا جنرل انڈرسٹینڈنگ اور جو میں نے اب سے دیکھا ہے، مطلب ہم نے 2001 کے بعد سے ہم نے خزانوں کے منہ کھول دیے اور ہم نے بے انتہا لوگوں کو اسکالرشپ دی اور ہم نے کہا کہ پی ایچ ڈیز کروائیں، لیکن کیا کبھی گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی اس طرح کی کوئی پرپوزل بنی تو گورنمنٹ نے کوئی نیڈ اسیسمنٹ کی کہ ہمیں کن ایریاز میں ریسرچ اسکالرز چاہیے، کس ایریا میں پی ایچ ڈیز کرنے چاہیے؟ اتنے پیسے جو ہم نے ہائر ایجوکیشن میں لگا دیے، اس کا یہ رزلٹ تو ضرور ہوا کہ ہمارے پاس 500 600 800 پی ایچ ڈیز ہو گئے، لیکن ہم نے مختلف گورنمنٹ کے ایریاز کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے جو پی ایچ ڈیز لوگ کر کے آئے ہیں انہوں نے کیا ان کے ہیلپ کی؟ یہ ایشو ہے کہ جو ہمارا جب یہ ریفارمز آتے ہیں، ریفارمز تو یہ ہونے چاہیے کہ یہ جو ایک ایجوکیشنل جو ایریا ہے، فیلڈ ہے جو کہ اتنا اہم ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی، اس کے اندر تو یونیورسٹی کا اور گورنمنٹ کا ایک لائسنس ڈیولپ ہونا چاہیے. گورنمنٹ جو ہے وہ اتنے پیسے جب خرچ کرتی ہے تو وہ ان تمام لوگوں کو جو کہ ہائر بار کی بہترین یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈیز کر کے آئے ہوئے ہیں، ان کو ریسرچ کی مزید سپورٹ کرنی چاہیے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو لے کے آنا چاہیے ڈفرینٹ ایریاز میں جہاں وہ سپورٹ کریں. اب ہوا کیا ہے کہ یہ جو آپ ریفارمز کی جو امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس امینڈمنٹ میں یہ ہوا ہے کہ یہ جس طرح میں نے بتایا کہ 2001 میں پہلے یہ کام شروع ہوا تھا آؤٹ آف نو ویئر، نہ اس میں جو سٹیک ہولڈرز کو انوالو کیا گیا، نہ ٹیچرز کو انوالو کیا گیا، نہ انڈسٹری کو انوالو کیا گیا. آؤٹ آف نو ویئر یہ ریفارمز آ گئے. ریفارمز ہوتے ہیں کہ آپ ری فارم کر رہے ہیں، اور جب آپ کسی جگہ کو ری فارم کرتے ہیں تو آپ کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. جیسے کہ لیٹ سے یہ کمرہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں اگر 10 کرسیاں ہیں اور 15 لوگوں نے آنا ہے تو آپ اس کو ری فارم کریں گے، آپ 5 کرسیاں اور منگوائیں گے تاکہ یہ ہے کہ لوگ اس پہ ایڈجسٹ ہو جائیں. اور آپ کا مقصد کیا ہے کہ نئے لوگوں کو آپ نے اکاموڈیٹ کرنا ہے. جی جی. اب یہ جو آپ کا جو ایکٹ ہے، یہ ایکٹ جیسے میں نے بتایا کہ 2001 میں آؤٹ آف نو ویئر آ گیا، اور اس کے بعد لوگوں نے اس کو رجسٹ کیا اور کوئی نیگوسیشن نہیں ہوئی، کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، کوئی مقصد نہیں بتایا گیا. مطلب کیا صرف جو ہے وہ یونیورسٹی ٹیچر سے اٹانومی لینے سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کبھی مسئلے ایسے حل نہیں ہوں گے. اسی طرح ابھی بھی یہ جو دوبارہ معاملہ شروع ہوا ہے، اس کے اندر بھی یہی ہوا ہے کہ نہ کمیونٹی کو نہ یونیورسٹی کو انوالو کیا گیا ہے، ٹیچرز کو انوالو کیا گیا ہے. ایک ریفارم دے دیا گیا بجائے اس کے کہ یونیورسٹی انوالو کرتی اسٹیک ہولڈرز کو کہ جی اچھا جی ہم یونیورسٹی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے اندر پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کو لانا چاہتے ہیں. چلیں لیٹس سٹ ڈاؤن، ڈسکس اینڈ دین وی کم اپ ود اے وائبل پرپوزل کہ جس کے اندر سارے لوگ جو ہیں وہ بھی خوش ہیں. مطلب کیا ٹیچر اتنے زیادہ اتنے سال ریسرچ میں لگانے کے بعد، ایجوکیشن میں لگانے کے بعد، کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنا علم جو ہے دوسرے لوگوں کو ٹرانسفر کریں، ملک میں بہتری آئے، حالات میں بہتری آئے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں. تو اگر اتنے زیادہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کی، لوگوں کو کروڑ سوا کروڑ روپیہ دے کے آپ نے پی ایچ ڈیز کروائی، اب دے آر نو باڈیز. تو یہ ہمارا جو کنسرن ہے، ٹیچرز کا بھی کنسرن ہے کہ اگر آپ نے ریفارم کرنا تھا، مطلب اس کے اندر جو انہوں نے جو ریفارم صرف ایک بات اگر مجھے اجازت دیں، جو چینجز کی آپ نے بات کی تھی، میں یہ عرض کر رہا ہوں جی جی کہ تمام تر انالیسز اور کنسرنز کے بعد اب میں چاہوں گا کہ آپ کوئی تجاویز ہیں، کیونکہ آپ کی سوچ سے اور آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ بہت بہتری چاہتے ہیں اور اس کو اور اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں، آپ ایچ ای سی کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں. تو کچھ سجیشنز جو آپ دینا چاہیں، جو آپ نے فارمولیٹ کی ہیں، وہ کائنڈلی شیئر کیجیے. جی دیکھیں جی، پہلی بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ ایک ریسرچ ایجنڈا ڈیولپ ہونا چاہیے گورنمنٹ کے لیول پہ کہ ہمیں کن کن ایریاز میں نیا نالج چاہیے، ریسرچرز چاہیے، کوالیفائڈ لوگ چاہیے، اور کس تعداد میں چاہیے. اور اس ریسرچ ایجنڈے کی لائٹ میں پھر ایک یونیورسٹیز کے ساتھ ایک لائزن ڈیولپ ہونا چاہیے، اور اس ایریا کے اندر جو لوگ ابھی سے موجود ہیں ان کو گورنمنٹ اپنے پروگراموں میں، اپنے جو ان کے جو پروجیکٹس ہیں، ان کے جو فیوچر پلانز ہیں، ان میں شامل کرے، اور ان کے نالج جو کہ مطلب بہترین یونیورسٹیوں، دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں سے ہم نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، تو اس کو یہاں استعمال کیا جائے.
پہلا تو یہ ہے کہ ریسرچ ایجنڈا بنے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس ایجنڈے کے تحت جو ریسرچ پروگرام کو آرگنائز کیا جائے، جو لوگ باہر پی ایچ ڈیز کرنے جاتے ہیں ان کو ایریاز آئیڈینٹیفائی کر کے دیے جائیں کہ جی ان ایریاز میں آپ ریسرچ کرنی ہے، اور پھر ان کو ایک ایسٹ سمجھا جائے، ان کو یونیورسٹی ریسورس، یونیورسٹی بھی اور گورنمنٹ ریسورس سمجھے کہ بھی یہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے ہمارے ملک کو بہتر کرنا ہے۔ تو ایک تو پہلے میرا یہ ہے کہ آپ جو ریسرچ ایجنڈا ڈیولپ کریں، اور اس کے بعد پھر یہ کہ لائزن، اسٹرانگ لائزن ڈیولپ ہو۔ پھر اسی طرح جو لائزن ہے وہ جو آپ کی جو انڈسٹری ہے، جو آپ کے سائنس کے سبجیکٹس ہیں ان کے، جو انجینئرنگ ہے، سائنس ہے، انڈسٹری ہے، اس کے حوالے سے جو اس ایریا میں جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں اور دوسرے سبجیکٹ کے بھی، ان کے ساتھ ایک لائزن ڈیولپ کیا جائے تاکہ یہ جو علم حاصل کیا گیا ہے اس کو جو آپ کی انڈسٹری کے اندر بھی ایک پازیٹیو اس میں چینج آئے، اس میں یہ لوگ اس میں جا کے بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ معاشرے کے اندر جو ریفارمز ہوتے ہیں، سوشل ریفارمز ہوتے ہیں ہمارے، آپ دیکھیں نا جو ہمارے جو سوشل فیبرک ہے وہ کس طرح سے یعنی کہ نا بکھر رہا ہے، تو ہمیں جو سوشل سائنس کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو درمیان میں انوالو کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ہمیں بڑی امیدیں تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے کہ جب یہ گورنمنٹ آئے گی تو یہ بہت سارے معاملات کو بڑی آسانی سے حل کر سکتی ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل جو ڈسپلن سکھانا ہے، تو ڈسپلن سکھانے کے لیے یہ جب تک عوام ہماری ڈسپلن نہیں ہوگی ہم ان سے کچھ بھی کام نہیں کروا سکتے۔ تو ایک سوشل ریفارمز ڈیولپ ہونے چاہیے کہ جس میں لوگوں کو صفائی کے بارے میں آپ ایجوکیٹ کریں، اس میں کچھ نہیں لگے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ لوگوں کو میڈیا کے ذریعے ہم اس طرح کے ڈیولپ کر دیں تو اس سے آہستہ آہستہ لوگوں کی تربیت ہوگی، لوگوں میں بہتری آئے گی، اور جب ہم ان کو ایک اپ لفٹ کر لیں گے تو ان کو ہم بہت ساری جگہوں پہ استعمال کر سکیں گے۔ دوسرا اس حوالے سے میں جو یونیورسٹی کے اندر بات کر رہا ہوں کہ یونیورسٹی کے اندر یقیناً مسائل ہیں، مطلب جو سب سے بڑا جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا ایشو، کہ جو ہمارے ملک میں جو جب اتھارٹی دی جاتی ہے تو کمنسریٹ رسپانسبلٹی نہیں دی جاتی، اور یہ صرف یونیورسٹی کی بات نہیں ہے، یہ باقی اداروں کے اندر بھی مسئلہ ہے۔ آپ یونیورسٹی کو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے کہ جی صرف سارے مسئلے جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کے یونیورسٹی میں ہی ہیں، باقی جگہوں پہ بھی ہیں۔ ایک کلچر ہے، جنرل کلچر ہے جس میں ہمارا احتساب کا جو معاملہ ہے، جس کو آپ کو پتہ بھی آج کل نیب جو جس طرح سے ہمارا ایکٹیو ہوا ہے، تو باقی جگہوں پہ بھی مسائل ہیں۔ تو جو وائس چانسلر جو ہے، جو ایک بہت بڑا ادارہ چلا رہا ہوتا ہے، اس کے پاس 15(3) کے اختیارات ہیں جس کے تحت وہ ایمرجنسی پاورز ہوتی ہیں اور وہ کچھ بھی معاملات کر سکتا ہے۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اتنا بڑا ادارہ جب چلایا جاتا ہے تو ایسے بندے کو جب چوز کیا جائے، جب سلیکٹ کیا جائے، تو اس کے اندر اٹ موسٹ اس کے اندر کوشن ہونی چاہیے اور ایفرٹ ہونی چاہیے کہ بہترین بندے کو سلیکٹ کیا جائے، اور جب آپ ایسے بندے کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، پھر آپ کو اس کو پاور دینی چاہیے، پھر آپ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری اتنی بڑی یونیورسٹی ہے، مطلب جہاں 50,000 لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہاں 1000 سے زیادہ ٹیچرز ہیں، 10, 15, 20,000 امپلائیز ہیں۔ اتنے بڑے ادارے کو چلانے کے لیے اگر آپ جو یو بی سی کے پاس ایڈمنسٹریٹو اختیارات نہیں ہوں گے تو وہ اور اس کے ہاتھ بندے ہوں گے تو آپ تو اس کو چلا نہیں سکیں گے، پھر وہ بالکل باک ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ یو بی سی کے ہاتھ باندھ دیں۔ اور اسی طرح سنڈیکیٹ میں اگر آپ وائس چانسلر کو ختم کر کے، میں جو بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جو وہ لوگ ریٹائرڈ بیوروکریٹس اور ججز ہیں، کیا وہ اپنے ایریاز کے اندر بہت اعلیٰ کام پرفارم کرتے رہے ہیں کہ وہ یہاں آ کے کر لیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ایگزسٹنگ جو سنڈیکیٹ کی کمپوزیشن ہے اس کے اندر بہت وائڈ ورائٹی جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر ریٹائرڈ جو آپ کے ایکٹنگ ججز ہیں، اس کے بعد اس کے اندر ایم پی ایز ہیں، اس کے بعد ریلیجیس اسکالرز ہیں، اس کے بعد ایچ ای سی کے نمائندے ہیں، اس کے بعد آپ کے جو منسٹری آف فائنینس کے لوگ ہیں، ایجوکیشن کے لوگ ہیں، مطلب ایک اتنی ورائٹی ہے۔ تو اگر اتنی زیادہ ورائٹی جو ہے اور اتنی مطلب براڈ بیس جو ایک کمپوزیشن ہے، اگر وہ وائس چانسلر کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتی تو پھر میں آپ کو بتاؤں، آپ جو مرضی کچھ اور کر لیں، یہ کام پھر ایسا ہو جائے گا۔ بجائے اس کے کہ ہم ایک مزید ایک سٹرکچر ڈیولپ کریں یا اور ریفارم کریں، ہمیں اس ایگزسٹنگ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اس کو ایکٹیو کرنا چاہیے۔ اور جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، مطلب وہاں سیکٹری فائنانس بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سیکٹری ایجوکیشن بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں آپ کے ایچ ای سی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب یونیورسٹی، جب وائس چانسلر اپنے کو ڈیسیجن جو وہ کرتے ہیں، جب اس کی وہ اپروول کے لیے جاتے ہیں، تو وہ فورم ہے جہاں وہ لوگ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں۔
تو اگر آپ ان کو اگر وہ اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ ایک ریٹائرڈ جج یا ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے وہ کیا کر لے گا کام آ کے. ایسا کوئی امپروومنٹ نہیں ہونے لگی, اور بلکہ یہ حالات اور خراب ہو جائیں گے. وائس چانسلر کو اختیارات دیے جانے چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پراپر میکنزم ڈیولپ ہونا چاہیے, جیسے جو کہ میں جو بتا رہا ہوں کہ کرنٹ جو سسٹم ہے جس کے اندر ٹیچرز بھی ہیں, اس کے اندر جو پہلے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے تھے ان کو بھی انکارپوریٹ کر لینا چاہیے. اور جس طرح فیمیل ٹیچرز کی بات آئی ہے کہ ان کی بھی انوالومنٹ ہونی چاہیے, تو یہ بھی بڑی اچھی سجیشن ہے. تو میرا خیال میں یہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جانا چاہیے. ایک نیا ریفارم ہوگا, وہ ایک نیا پینڈورا باکس کھل جائے گا, اور پھر جو ہے وہ ایک کیوس ڈیولپ ہو جائے گا, اور حکومت اس وقت ایسے کسی معاملے کی متحمل نہیں ہو سکتی. زبردست. ابھی ہم بات کرتے ہیں اس مین ایشو کی جو کہ ہر فورم پہ ڈسکس ہوتا ہے, اور آپ جیسے تجربہ کار اور قابل استاد کے کمنٹس اس پہ آ جائیں تو ہمیں بہت رہنمائی ملے گی. وہ ہے ہائر ایجوکیشن میں لو کوالٹی, کہ ریسرچ کی کوالٹی بہت آبجیکشنیبل ہے, اسٹوڈنٹس کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ ہے اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. اس کے علاوہ جو ابھی پچھلے سال رپورٹ آئی سکلز کے حوالے سے, 78% کمپنیز کے مالکان نے کہا کہ وہ یونیورسٹی کے گریجویٹس لڑکے لڑکیوں کی سکل لیول سے مطمئن نہیں ہیں. اس پہ آپ نے جو کچھ ایفرٹ کیے ہیں اس سے ہمیں آگاہ کیجئے تاکہ ہمیں حوصلہ ملے کہ بہت کچھ ہو بھی رہا ہے, اور اس پہ اپنے کمنٹ بھی کیجئے کہ ہائر ایجوکیشن میں جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, کوالٹی آف ریسرچ ہے, اور خاص طور پہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے, اس پہ ذرا ہمیں آگاہ کیجئے. دیکھیں جی, بات اصل میں یہ ہے کہ جو یونیورسٹی ہے نا, جو گورنمنٹ یونیورسٹیز کی ہوتی ہے, اس کے اندر ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ پچھلے سالوں میں جو پولیٹیکل گورنمنٹس آتی رہی ہیں وہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کرتی رہی ہیں. اور یہ صرف پنجاب یونیورسٹی میں نہیں ہے, یہ پی آئی اے میں بھی ہے, یہ ریلوے میں بھی ہے, یہ بابڈا میں بھی ہے. اور آپ کو ان کی پرفارمنس پہ ان پولیٹیکل جو اپوائنٹمنٹس کا ایفیکٹ نظر آ رہا ہے. تو اسی طرح کا جو اثر جو ہے وہ ادھر بھی ہے. اب ایک بات یہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ جو میری ذاتی رائے ہے کہ جب بھی ٹیچرز کو انڈکٹ کیا جاتا ہے تو ٹیچرز کو انڈکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک بڑا اسپیسیفک کمپریہنسو ٹریننگ پروگرام چلانا چاہیے, جو کہ ڈبہ پروگرام نہ ہو, بلکہ جس کے اندر صحیح معنوں میں جو نیو انٹرنٹس ہیں ان کی تربیت ہو, ان کو ایک اچھا ٹیچر بنانے کی کوشش کی جائے, ان کو بتایا جائے کہ ان سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے, کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اور ان کو ٹرین کیا جائے. یہ ایک پرابلم تو میں نے پولیٹیکل کی کر دی کہ جو پولیٹیکل لوگ آتے ہیں وہ پولیٹیکل طرح سے ان کی اپوائنٹمنٹس ہو جاتی ہے. وہ جو لوگ آئے ہیں وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ کوالٹی کو مینٹین نہیں کر سک رہے جیسے کہ دوسری جگہوں پہ ہوتا رہا. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ آتے ہیں ٹیچر تو ان کی ٹریننگ پراپر اچھی طرح سے ٹریننگ نہیں ہوتی, کیونکہ اگر کچھ کسی ادارے میں کچھ ایسے لوگ جو کہ پولیٹیکل طرح سے آئے ہوئے تھے اگر وہ ہیڈ بنے ہوئے ہیں تو وہ پھر ٹریننگ کے حوالے سے بھی جو نئے لوگوں کے لیے وہ صورتحال نہیں بنتی. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیچنگ ہے یہ مینوفیکچرنگ کی طرح نہیں ہے, یہ ایک سافٹ سکل ہے. اس کے اندر آپ کے پی آئیز کے ذریعے, جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں اتنے ہم نے یونٹس بنا لیے, 1 سال میں اتنے پی ایچ ڈی ڈیولپ کر دیے, اتنے ہم نے ریسرچ نکال دیے, اتنے پیپر نکال دیے, یہ ایک غلط طریقہ ہے ایجوکیشن کے اندر معاملات کو چلانے کا. اگر آپ نے کوالٹی کو انشور کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ نمبر 1 آپ کو ٹیچرز کو ٹرین کرنا پڑے گا, ان کو پراپر ریسورسز دینے پڑیں گے, اور اس کے بعد پھر ان پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا. مطلب اگر آپ نے آپ جو اس وقت جو ایشو ہے بہت بڑا وہ یہ ہوا ہے کہ جب سے یہ ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن ریفارمز آئے اس سے پہلے جو پروموشن کے لیے جو کرائٹیریا تھا وہ آج کل کے مقابلے میں نان ایگزسٹنٹ تھا. اب بجائے اس کے کہ یہ کیا جاتا کہ وہ جو پہلے سے کرائٹیریا ہے اس میں کچھ امپروومنٹ لائی جاتی, اس میں گریجول بہتری لائی جاتی, اس کے بجائے یہ کیا گیا کہ ایک دم کرائٹیریا اتنا بڑھا دیا گیا کہ ایسوسیٹ پروفیسر کے لیے پی ایچ ڈی کے ساتھ ساتھ 10 پیپرز کی ریکوائرمنٹ ہو گئی, اور پروفیسر کے لیے 15 ریکوائرمنٹ پیپر ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں نہ ریسرچ کلچر ہے, نہ ریسرچ جرنلز ہیں, نہ کسی جو پہلے لوگ تھے جو اتنے سال
ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ رہے, نہ انہوں نے کبھی ریسرچ کی, نہ انہوں نے ریسرچ کروائی, نہ ریسرچ کلچر کو کریٹ کیا. اب آؤٹ آف, اور ان کو آپ نے پروفیسر بھی بنا دیا, ان کو آپ نے چیئرمین اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی بنا دیا, اور ان کے جو جونیئرز تھے ان کو آپ نے ایک دم یہ ایکسپیکٹیشن رکھ دی کہ یہ پی ایچ ڈیز بھی کریں گے مختلف حالات میں, اور پھر 10-15 پیپرز بھی لکھیں گے. اب جب ریسرچ جرنلز بھی نہیں ہے, ریسرچ کلچر بھی نہیں ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کنیکٹیوٹی بھی نہیں ہے کہ کس ایریا میں ریسرچ کرنی ہے, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ڈبے ریسرچ بنتی ہے, ڈبے وہ جو ہے نا وہ پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں, اور مطلب نمبر پورا کرنے کے لیے یہ کام ہوتا ہے. تو یہ جب تک ہماری, میں نے جو ریسرچ ایجنڈے کی بات کی ہے, کہ جب تک گورنمنٹ کی طرف سے ریسرچ ایجنڈا نہیں آئے گا کہ ہمیں کس ایریا میں ریسرچ چاہیے, اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, یہ دنیا میں ہر جگہ ایسے ہوتا ہے. جب آپ اتنے ریسورسز ایجوکیشن میں دے رہے ہیں تو آپ کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس ریسورس کو یوز کریں. ان لوگوں کو جو آپ نے اتنے زیادہ پی ایچ ڈیز لے آئے ہیں, ان کے ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کریں. اب جو کرنا چاہیے اب تو ہو گیا, اب ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کے اندر آپ مطلب کوالٹیز کو بھی انشور کریں کہ کون سی جو پی ایچ ڈیز ہیں وہ میننگ فل ہیں, کن کی پی ایچ ڈی جو ہیں وہ مطلب ڈبا پی ایچ ڈیز ہیں, نمبر بنا کے, اور بہت ساری جگہوں سے لوگوں نے ایسی بھی پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں. تو اس کے اندر آپ کو کوالٹی ایشورنس کریں. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ آئیڈینٹیفائی کرے, ان لوگوں کو مختلف ایریاز کے اندر استعمال کرے. اور یہ ایجوکیشن جو ہے نا, اسی طرح جو میں ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہمارا جو انٹیک ہے, جو ایک اور مسئلہ ہمیں جو آتا ہے وہ انٹیک کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اسٹوڈنٹس کو لیتے ہیں تو جو پیچھے سے اسکول اور کالجز کے لیول پہ جو اسٹوڈنٹس کا حال ہو گیا ہوا ہے کہ نہ ان کی مطلب جو 11 سال 12 سال پڑھ کے آ رہے ہیں, اور 12 سال پڑھنے کے بعد نہ ان کی انگریزی ٹھیک ہے, نہ ان کے میتھ کی اسکل ٹھیک ہے, نہ ان کی کمپوزیشن ٹھیک ہے. تو جب ہمیں انٹیک ایسی ملے گی تو پھر ہمیں بہت سارا ٹائم ان کو اس پہ لگانا پڑتا ہے. اور لگانے کے باوجود بھی ہم اتنے تھوڑے سے, جتنا پروگرام پورا ہم نے بی ایس کا 4 سال میں ہم نے ایک اسپیسیفک ایریا میں ایک بندے کو ماسٹر بنانا ہے, اس میں پھر ہم بہت زیادہ ایجوکیشن انگلش میں اور جو ساری بیسک سکلز ہیں اس پہ ٹائم بھی نہیں لگا سکتے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں وہ بنیادی سکلز جو ہیں جو ایڈوانس سبجیکٹس کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے وہ ہوتی نہیں ہے, وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوتی. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ, اس کو آپ نے ریسرچ آرٹیکل دیا ہے یا اس کو آپ نے چیپٹر دیا ہے پڑھنے کے لیے یا کچھ لکھنے کے لیے دے دیا ہے, جب وہ لکھ نہیں سک رہا تو ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم ان کو پالش کریں؟ ہم تو پالش ان کو تب کر سکیں گے جب وہ را فارم میں ایک سارے بہترین سکل کے ساتھ آئے, اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اپنے اب سبجیکٹ کے ایریاز میں ڈیولپ کریں, ریفائن کریں. تو میں یہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کرتا چلوں گا کہ جو پچھلی گورنمنٹس نے جو پرائیویٹائزیشن کی ہے ایجوکیشن کی, یہ اس سے بڑا ظلم ملک کے ساتھ نہیں ہو سکتا. جب آپ کسی بچے کو اس بنیاد پہ ایجوکیشن دیں کہ اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں, تو آپ اصل میں ایک بہت بڑے ریسورس کو, بچوں کو جو کہ ٹیلنٹڈ ہیں, جو انٹیلیجنٹ ہیں, جو محنتی ہیں, ان کو آپ نے اس وجہ سے اس اپنے پول سے باہر نکال دیا کہ تمہارے پاس ایجوکیشن لینے کی پیسے نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہی لوگ جن کے پاس پیسے ہیں وہی ایجوکیشن میں آتے ہیں, وہ پیسے دے کے وہ ڈگریاں بھی لے لیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکتے, ان کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ گزارش ہے میری گورنمنٹ سے کہ جس طرح سے جو پچھلی گورنمنٹس نے یہ تباہی مچائی ہے کہ پرائیویٹائز کر دیا ہوا ہے, ہم نے دوسرے ملکوں کے ایجنڈے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں ضرورت ہے کہ کیونکہ آپ کے آئین کے اندر بھی یہ بات ذکر ہے کہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایجوکیشن دے, اور ادروائز بھی اگر ہم ریشنلی بھی دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا ریسورس ہے, یہ ہمارا ایسٹ ہے, اس کو ہمیں کاسٹ تصور نہیں کرنا چاہیے. یہ اگر ہم اب انویسٹمنٹ کریں گے ایجوکیشن کے اندر تو یہ مستقبل ہمارا بہت کامیاب ہو جائے گا, بہت شاندار ہو جائے گا. لیکن اگر ہم اسی طرح سے یہ کام, جی آپ کر لیں, بات پوری کر لیں اپنی. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جب تک یہ ہم اس پرائیورٹی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے اور ہم گورنمنٹ کے ادارے نہیں بنائیں گے, کیونکہ جو پرائیویٹ بندہ ایجوکیشن کو پرائیویٹ بزنس کے طور پہ چلا رہا ہے, اس کا پرائمری مقصد صرف پیسے کمانا ہے, اور وہ پیسے کمانے کے لیے وہ ہر چیز کرے گا, تو اس میں سب کچھ ہوگا سوائے ایجوکیشن کے.
जबरदस्त सर, इस पे इंशाल्लाह हम आइंदा मौका मिला तो पूरा एक प्रोग्राम करेंगे कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट एजुकेशन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं। तो नाजरीन, आज आपने देखा कि प्रोफेसर आमिर सईद साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारे तालीमी निज़ाम पे रोशनी डाली। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से हायर एजुकेशन का एक नया एक्ट सामने आया है, जो कि पहले भी प्रोफेसर साहब के मुताबिक आ चुका है, उसके बारे में भी उन्होंने अपने जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे वो भी हमारे सामने रखे और तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। इसके साथ ही हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं प्रोफेसर डॉक्टर आमिर सईद के, और प्रोग्राम का हम इख्तिताम करते हैं। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया देखने का, अपने कमेंट्स हमें जरूर देते रहिएगा। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम स्पेयर किया और इतनी खूबसूरत बातें हमारे साथ की। मैं आपका बहुत ममनून हूँ, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया और आपके प्लेटफॉर्म से हमने ये बातें जो हमारे दिल से निकल रही हैं, ये हमने गवर्नमेंट के और अवाम के सामने रखी ताकि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हो सके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।